रुपए में जान पड़ गई, डॉलर की वापसी हो गई। इंटर बैंक में डॉलर 10 रुपए 38 पैसे सस्ता, इंटर बैंक में डॉलर 228 रुपए का हो गया। बिल्कुल, आपको बताएं कि इंटर बैंक में डॉलर 10 रुपए 38 पैसे सस्ता हो गया। इंटर बैंक में डॉलर 228 रुपए हो गया। मजीद जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताएगा इस हवाले से। ये देखा जाए इंटर बैंक में भौचाल आया है कि एक ही दिन में डॉलर जो है तेजी से गिर गया है और कारोबार के दौरान 270 रुपए की सतह पर गिर गया था। इस वक्त इंटर बैंक में डॉलर 10 रुपए 38 पैसे कमी से 228 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है। और देखा जाए 3 कारोबारी रोज में अमरीकी डॉलर 11 रुपए 37 पैसे सस्ता हो चुका है। और माहिरीन का कहना है कि डॉलर की होल्डिंग करने वाले इस वक्त डॉलर फरोख्त कर रहे हैं और जून के मुकाबले जुलाई में तिजारती खसारे में 45% कमी रुपए पर दबाव में कम किया है। साथ ही इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर आज एक ही दिन में 14 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया, क्योंकि तलब न होने पर ओपन मार्केट में डॉलर 240 रुपए 50 पैसे से घटकर 226 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इस वक्त मार्केट में पैनिक सिचुएशन है और ये भी कहा जा रहा है कि डॉलर की होल्डिंग करने वाले इस वक्त डॉलर तेजी से फरोख्त कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो गया। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है, जबकि 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। आर्मी चीफ आज क्वेटा बलूचिस्तान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने क्वेटा गैरिजन में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज़ी जनाजा में शिरकत की। आर्मी चीफ की लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत कबूल लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद के अहल खाना, जबकि ज़ियारत में शहादत कबूल करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्ज़ा शहीद के अहल खाना से मुलाकातें भी हुईं। आपको बताते चलें कि आर्मी चीफ की जानिब से शहीद के अहल खाना से मुलाकातें भी की गई हैं। आर्मी चीफ आज क्वेटा बलूचिस्तान पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने क्वेटा गैरिजन में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज़ जनाजा में शिरकत की। आर्मी चीफ की लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत कबूल करने वाले शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद के अहल खाना, जबकि ज़ियारत में शहादत कबूल करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्ज़ा शहीद के अहल खाना से मुलाकातें भी हुईं। वज़ीर आज़म की आशूरा पर 2 छुट्टियों की मंजूरी। काबीना डिवीज़न ने 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीर 8 अगस्त और मंगल 9 अगस्त को तातील होगी। तफसीलात अवैस कियानी से जानते हैं। जी अवैस। जी बिल्कुल, जो वफाकी इदारे हैं, सरकारी दफातर हैं, उसके लिए जो है वफाकी काबीना ने जो है छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 9 और 10 मुहर्रम को आम तातील होगी। 8 अगस्त और 9 अगस्त की और जो मंगल को जो है छुट्टी सरकारी दफातर और फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी दफातर हैं वो बंद रहेंगी। और इस हवाले से काबीना डिवीजन ने बकाया वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वफाकी हुकूमत ने ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर इमरान खान और दीगर के नाम ECL में डालने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत PTI पर पाबंदी और इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर करेगी। वफाकी हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों और नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद फैसला किया है। फैसलों की मंजूरी कल होने वाले वफाकी काबीना इजलास में दी जाएगी। साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल मानूर, कल वफाकी काबीना ममनुआ फंडिंग केस फैसले के मुताबिक इमरान खान समेत दीगर मुलविस अफराद के नाम ECL में डालने और PTI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी देगी। ज़राए के मुताबिक PDM के इजलासों और नवाज शरीफ के साथ गैर रस्मी मुशावरत की गई है और इसके बाद वफाकी गवर्नमेंट ने असूली तौर पर PTI पे पाबंदी लगवाने और जो झूठा हलफनामा और सर्टिफिकेट जमा कराने की 50 आर्टिकल 62-63 के तहत इमरान खान को नाअहल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला हुकूमत कर चुकी है, जिसकी
کل ہونے والی وفاقی کابینہ کے اجلاسوں میں باقاعدہ منظوری دی جائے گی۔ ان تمام فیصلوں کے حوالے سے جو ہے وفاقی حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے اور پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مراد رحمان، اس کے تحت جتنے بھی اجلاس اس کی سربراہی میں ہونے والے اجلاسوں میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور کل وفاقی کابینہ جب اس کی منظوری دے گی تو کل عمران خان اور دیگر جو ذمہ داران ہیں ان کا نام ECL میں ڈال دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ساجد آپ کا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی پاک پتن آمد ہوئی ہے۔ عمران خان نے دربار بابا فرید پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ تفصیلات جانیں کہ محی الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محی الدین بتائے گا۔ جی بالکل، سابق وزیر اعظم اور چیئرمین عمران خان نے اچانک پاکپتن کا دورہ کیا، جس پر انتظامیہ کی دوڑیں لگی۔ عمران خان نے دربار بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دی۔ خان صاحب نے باب جنت پر پھولوں کی مالا چڑھائی، ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ اس موقع پر پارٹی کو کارکنان اور زائرین کی بڑی تعداد مزار شریف میں موجود تھی۔ حاضری کے بعد عمران خان واپسی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں ادھر سے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محی الدین آپ کا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ چور کون ہے۔ سب سے بڑی چوری اور منی لانڈرنگ ثابت ہو چکی ہے۔ عمران خان ملک دشمن قوتوں کا اعلی کار ہے، یہ غیر ملکی ایجنڈا پاکستان پر نافذ کر رہا تھا۔ یہ بندہ ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے، جتنی جلدی اسے انجام تک پہنچایا جائے بہتر ہے۔ پاکستان کی 8 سالہ جدوجہد اور تفتیش کے بعد یہ رپورٹ آپ کے قوم کے سامنے آئی ہے۔ سب سے بڑا تاریخ کا ڈاکہ ثابت ہو گیا عمران خان کا، سب سے بڑی تاریخ کی چوری ثابت ہو گئی، سب سے بڑی منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی۔ غیر ملکی ایجنڈا ہی آپ پاکستان میں نافذ کریں گے نا؟ جو قانون اور آئین کے مطابق اس کے خلاف ایکشن ہے وہ فوراً لیں۔ فورن فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ جو ہے جی وہ آپ کو پتہ ہے 8 سالوں کے بعد آیا ہے۔ ہمارے زمانے میں واٹس ایپ پہ JIT بن گئی تھی، لیکن وقت آئے گا ان کو ان سب باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ عظمت شیخ صاحب جو جج تھے ان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، اس بندے نے جو پاکستان کے ساتھ ظلم کیا۔ اور پھر آپ جانتے بھی ہیں کہ ثاقب نثار جیسے بھی ظلم کر گئے ہیں، اتنا بڑا ظلم ڈھا گئے ہیں اس عمران خان کے ساتھ مل کر۔ انہوں نے واٹس ایپ پہ کس طرح سے JIT بنائی، اور کھوسا صاحب کو بھی اس بات کا جواب دینا پڑے گا جنہوں نے عمران خان کو کہا کہ تم کیوں یار سڑکوں پہ پھرتے ہو، آؤ ہمارے پاس اپنا کیس لے کے آؤ، ہم فیصلہ سنائیں گے۔ کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، جو میں نے تنخواہ، میرا بیٹا ہے بھائی، میں لوں نہ لوں میری مرضی ہے بھائی، تو اس پہ مجھے نکال دیا کہ ثاقب نثار نے کہا کہ ہم نے مریم نواز کو اور نواز شریف کو سزا دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے۔ ثاقب نثار صاحب نے حکم دیا نیب کورٹ کو کہ بھی آپ لوگ نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف مقدمہ جلد سے جلد نپٹائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے بیان۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان ملکی تاریخ کے سب سے بڑے چور ثابت ہو چکے۔ کرپشن کے خلاف عمران خان کا بیانیہ جھوٹا نکلا، PTI کی بنیاد ہی کرپشن پر رکھی گئی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے حوالے سے بیان سامنے آیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان ملکی تاریخ کے سب سے بڑے چور ثابت ہو چکے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قانونی ٹیم کا اجلاس، الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ میں رٹ دائر کرنے کی تجویز۔ ذرائع کا کہنا ہے عدالت عظمیٰ سے عمران خان کی نااہلی کی درخواست کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت قانونی ٹیم کا اجلاس ہوا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں سپریم کورٹ میں رٹ دائر کرنے کی تجویز دی گئی۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ سے عمران خان کی نااہلی کی درخواست کی جائے گی۔
وفاقی وزیر خواجہ آصف کہتے ہیں اسرائیل اور امریکہ سے پیسے وصول کرتے عمران خان کو شرم نہیں آئی؟ عمران خان مذہب کے بارے میں کیا کیا بولتا ہے، بیانات پر کسی کو فیض آباد دھرنے کا خیال نہیں آتا۔ مدینے کی ریاست کا اعلان کرتے رہے اور اپنی حکومت کے احتساب میں رکاوٹ ڈالتے رہے۔ اسپانسرڈ اور فورن فنڈڈ لوگ آ کے اس ایوان کی توہین کرتے ہیں، اس ایوان کی بالادستی کو جو ہے کمپرومائز کرتے ہیں۔ انڈین سے پیسے وصول کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کو شرم یا نہ آئی۔ اسرائیلیوں سے پیسے وصول کرتے ہیں، امریکنوں کا ہمارے اوپر ملبہ ڈالتے ہیں اور پیسے خود ان سے وصول کرتے ہیں۔ جناب والا، یہ میرا خیال ہے کہ آپ کی چیئر سے کوئی نہ کوئی رولنگ آنی چاہیے کہ when anybody is summoned by public accounts committee بندے کو اپیئر ضرور ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے عجلت میں 2 فیصلے سنائے، ایک میڈیا اور دیگر لوگوں کو جاری کیا گیا جبکہ دوسرا فیصلہ ڈیڈ لائن شامل کر کے ویب سائٹ پر جاری کیا گیا۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کہتے ہیں سکندر سلطان راجہ اور سندھ کے ممبر پر پی ٹی آئی کا ریفرنس فائل ہو چکا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل میں جائیں گے، مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو سائن کرنے میں سندھ کے ممبر بھی شامل ہیں۔ سلطان سکندر راجہ اور جو سندھ کے ممبر ہیں ان کے اوپر ریفرنس فائل ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا۔ اس فیصلے میں جو سکم ہے اس کی تو ایک پہاڑ ہے اور اس کے اوپر تو نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے خلاف ہم اپیل میں بھی جائیں گے بلکہ ہم تادیبی کارروائی کے لیے بھی کہیں گے، کیونکہ بالکل یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون سے ماورا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے پی ڈی ایم کے ایک ٹول کے طور کے اوپر ایز اے لانگ آرم آف پی ڈی ایم انہوں نے ایکٹ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اوورسیز پاکستانیز کے اوپر جس قسم کا یہ انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کیمپین شروع کر دی ہے، بہت ہی نامناسب ہے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے، پی ٹی آئی پاکستان کی آر ایس ایس ہے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ غیر ملکی کمپنیاں عمران خان کو کیوں پیسے دے رہی تھیں؟ غیر ملکی کمپنیوں کا آخر ایجنڈا کیا تھا؟ عمران خان کہتا تھا پاکستان سری لنکا جیسا بن جائے گا، آپ کے منہ میں خاک۔ عمران خان صاحب، آپ جھوٹ کا منجن کب تک بیچیں گے؟ برٹشرز یہ کیوں دے رہے تھے آپ کو پیسے؟ آپ نے ایسا کیا کرنا تھا جس کے لیے آپ کو پیسے دیے جا رہے تھے؟ اور اگر وہ آپ جائز طریقے سے پیسے لے رہے تھے تو اکاؤنٹ چھپائے کیوں تھے آپ نے؟ جو آپ کے اکاؤنٹ پکڑے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، آپ تو لوگوں کو یہ تانے دیا کرتے تھے اپنی لمبی زبان کے ساتھ، آپ تو لوگوں پر برسا کرتے تھے، خود آپ اکاؤنٹس بھی چھپا رہے تھے۔ پھر کبھی کہتا جی ایٹم بم گرا دو، کبھی کہتا 3 ٹکڑے ہوں گے، کبھی فوج کو ٹارگٹ کرتا ہے، اگر کبھی عدالت سے فیصلہ مرضی کے خلاف آ جائے تو ان کو ٹارگٹ کر دیتا ہے اور الزام پھر دوسروں پہ لگا دیتا ہے۔ بڑے بڑے چالاک دیکھے ہیں لیکن ایسا ہوشیار چالاک نہیں دیکھا جیسا کہ عمران خان ہے۔ لیکن آپ دیکھیں قدرت اسے کیسے ایکسپوز کر رہی ہے، ہر وہ چیز جو انہوں نے تھوکی ہے وہ چاٹنی پڑ رہی ہے، کیونکہ اللہ کا نظام موجود ہے۔ آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں گے، بہتان لگائیں گے، گندے خود ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ فطرت آپ کو ایکسپوز نہ کرے، آپ ایکسپوز ہوں گے۔ تو میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ غیر ملکی سرمایہ کاری عمران خان پہ کیوں کی گئی ہے؟ کس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کی گئی ہے؟ پھر اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ جو بات حکیم سعید شہید کہتے تھے اور ڈاکٹر اسرار مرحوم کہتے تھے وہ درست عمران کے بارے میں، کہ ایک آدمی ہے اس کو لانچ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان کی پالیٹکس کو کیپچر کیا جائے؟ آپ تو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ نے کامیابی سے یہ کام کیا ہے، اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے، آپ نے چینیوں کو ناراض کیا ہے، آپ نے پاکستان کو دنیا میں تنہا کیا ہے۔ آج لوگ بلک اور سسک رہے ہیں، ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، اور جواب دیں کیونکہ حکومت میں ہم ہیں اس وقت۔ آپ جو ہے آپ نیرو کی طرح روم چل رہا ہے اور آپ بانسری بجا رہے ہیں اور خوش ہیں کہ اچھا تباہی اور مچنی چاہیے اور اکانومی خراب ہونی چاہیے، اور اب عمران خان کا رول یہ ہے کہ پاکستان کو سٹیبلائز نہ ہونے دیں، ورنہ آپ پہ نو کانفیڈنس آئی ہے تو ٹک جاؤ، ٹکتے ہی نہیں ہو، ٹک جاؤ نا اور اپنی باری کا انتظار کرو، آنے دو الیکشن۔ ہم نے بھی تو انتظار کیا تھا جب آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا اور آپ کو اقتدار میں بٹھایا گیا تھا اور نتائج بدلے گئے تھے اور اس وقت سارے آپ کے ساتھ تھے۔ ہم نے تو لانگ مارچ اور دھرنے کر کے آپ کی حکومت نہیں گرائی، کیونکہ اگر یہ کرتے تو ملک ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا، تو وہ ڈی اسٹیبلائز تو نہیں ہم پاکستان کو کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے تکلیف کاٹی، جیلیں کاٹی،
جھوٹے مقدمے فیس کیے، مگر ہم نے ریڈ لائن کراس نہیں کی، اختلاف کرتے رہے، تکلیف جھیلتے رہے، گالیاں بھی نہیں نکالی، تنقید ضرور کی، یہ تو گالیاں نکالتا ہے۔ تو میرا پھر سوال یہی ہے کہ پی ٹی آئی جواب دے، اور یہ جواب ان کو دینا پڑے گا، یہ سوال ان سے بار بار کیا جائے گا کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ آپ نے لی ہے، آپ فیڈر میں دودھ نہیں پیتے، آپ کو پتا تھا کہ آپ ممنوعہ فنڈنگ لے رہے ہیں، آپ کو پتا تھا کہ آپ کو پیسے کون دے رہا ہے، آپ نے 5 بار سرٹیفکیٹ جمع کرایا، ہر سال جھوٹا سرٹیفکیٹ، ایک نہیں، ایک بار غلطی ہو سکتی ہے، 5 بار غلطی تو نہیں ہو سکتی، سال مسلسل جھوٹا سرٹیفکیٹ عمران خان سائن کر کے جمع کراتا رہا۔ قومی اسمبلی سے احتساب آرڈیننس 1999 میں ترمیم کا بل دوئم 2022 منظور کر لیا گیا۔ اس ترمیم سے احتساب عدالتوں کے ججز کی تقرری کے لیے صدر کا اختیار ختم ہو گیا۔ احتساب عدالت کے ججز کی تقرری اب وفاقی حکومت کرے گی۔ اس ترمیم سے پراسیکیوٹر جنرل کی مدت ملازمت میں 3 سال تک توسیع کی جا سکے گی۔ قومی اسمبلی سے احتساب آرڈیننس 1999 میں ترمیم کا بل دوئم 2022 منظور کر لیا گیا ہے۔ اس ترمیم سے احتساب عدالتوں کے ججز کی تقرری کے لیے صدر کا اختیار ختم ہو گیا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ قومی اسمبلی میں اشاعت قوانین پاکستان ترمیمی بل 2022 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ ترمیمی بل وزیر مملکت برائے قانون شہادت آوان نے ایوان میں پیش کیا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی کا کہنا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کے ساتھ رعایت کی گئی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں عمران خان کو سزا کی بجائے تنبیہ کی گئی۔ مجرم کو سزا دی جاتی، شو کاز نوٹس نہیں دیے جاتے۔ آپ کو بتائیں کہ امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی کا کہنا ہے فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کے ساتھ رعایت کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں عمران خان کو سزا کے بجائے تنبیہ کی گئی۔ مجرم کو سزا دی جاتی ہے، شوکاس نوٹس نہیں دیے جاتے۔ امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی نے لاہور سبزازار میں میٹنگ کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی سیاسی جماعت سے انتخابی اتحاد نہیں کریں گے۔ فرانسیسی سفیر کے حوالے سے اپنے مطالبے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ روپے میں جان پڑ گئی، ڈالر کی واپسی ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 9 روپے 58 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 228 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ اسی معاملے پر بات کرتے ہیں۔ صدر ایکسچینج کمپنی ظفر پراسا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ ظفر پراسا صاحب وقت دینے کے لیے۔ پاکستانی معیشت کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے، ڈالر کی گراوٹ اور ایک دن میں روپیہ تگڑا ہوا ہے، کیا وجہ بنی اس کی؟ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے فون کیا تھا امریکن ہائی اپس کو، تو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اب آپ کو آئی ایم ایف کی قسط مل جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب اسٹیٹ بینک نے جو اپنا دوبارہ سے اپنا جو کنٹرول ثابت کر رہا ہے 2-3 دن سے، اور دیگر حکومتی اداروں نے، تو اس کی وجہ سے بھی جو اسپیکولیشن تھی خاص طور پہ بینکس کے اندر کہ جو 240 میں ڈالر لے کے اور 250 میں بیچ رہے تھے، وہ اس سے بھی کافی کنٹرول ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اگر پشاور کی مارکیٹ سے جو ڈالر اسمگل ہو رہا تھا، اسمگلرز لے کے جا رہے تھے افغانستان، خاص طور پہ وہاں پہ انڈیا ایکٹیو ہو گیا تھا ہم کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، وہ وہاں پہ 255 اور 60 میں ڈالر خرید رہا تھا۔ تو یہ ساری باتیں مل کے تو یہ ڈالر نیچے آنے کی وجہ بنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اب جو ہمارا آنے والا پچھلے مہینے ہمارا امپورٹ کا بل تھوڑا کم ہوا ہے، اور اس مہینے مزید کم ہوگا، کیونکہ جو اس مہینے ہم نے آئل امپورٹ نہیں کرنا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کول کی پرائزز ہیں اور ایڈیبل آئل کی پرائزز ہیں وہ بھی نیچے آئی ہیں۔ تو یہ سارے عوامل مل کے ڈالر نیچے آنے کی وجہ بنی ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو نیچے آیا ہے کہ ہم کو اس کے اوپر خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ کوئی سیٹسفیکٹری لیول نہیں ہے، کیونکہ ڈالر کو میکسیمم اس کو 190 روپے کے اوپر آنا چاہیے اس وقت، اور فیوچر کے اندر اس کو آنا چاہیے 160 روپے کے اوپر، کیونکہ اگر ہم ریجن میں دیکھیں
تو وہاں پہ ڈالر کہیں پہ بھی جو ہے 85-90 روپے سے زیادہ کا نہیں ہے. تو ہماری جو فائنینشیل کریڈینشلز ہیں وہ اتنے خراب نہیں ہیں جتنے کہ بنا دیے گئے. سارے عوامل مل کے حکومت کی لاپرواہی، پھر سیاسی عدم استحکام، اور جو اسپیکولیٹرز ہیں مارکیٹ میں، وہ خاص طور پہ انٹر بینک کے اندر جو اسپیکولیشن ہوئی اور انہوں نے اس طرح زیادہ ڈالر کے ریٹوں کا فرق رکھا، تو ایک وہ سینٹیمنٹس ایسے بن گئے کہ لوگ ڈالر کی طرف بھاگنے شروع ہو گئے. اب کیونکہ سینٹیمنٹس چینج ہو گئے ہیں تو اس وقت پوزیشن یہ ہے مارکیٹ میں ڈالر بیچنے والا تو ہے، لینے والا کوئی نہیں ہے. لیکن ہم کو اپنی حکومت کو چاہیے کہ جو ان کی کاوشیں ہیں وہ ضرور بضرور چلتی رہنی چاہیے، اور اس کو ڈالر کو اپنے لیول پہ جب تک نہیں آئے تو ان کو چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ظفر پراچا صاحب آپ ساتھ ہی رہے گا. صدر کرنسی ڈیلرز ایسوسی ایشن ملک بوستان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈالر کی گراوٹ اور ایک دن میں روپیہ تگڑا ہو گیا ہے، کیا وجہ بنی ہے اچانک اس کی؟ ڈالر کی بہت سی وجہ ہیں. سب سے بڑی وجہ تو اللہ کا کرم بنا ہے، اور اگست کا مہینہ پاکستان کی آزادی کا مہینہ اور اسلامی محرم کا مہینہ، اس کی برکتوں سے اللہ نے بڑا کرم کیا. اور دوسری وجہ حکومت کی کارکردگی ہے، جنہوں نے کہا مسلسل پہلے وہ دعوے کرتے تھے لیکن اس میں یقین نہیں کرتے، لیکن اس دفعہ ان کا دعویٰ سچ ثابت ہوا. انہوں نے کہا کہ اور پھر جون میں جو 7 ارب ڈالر تھا ابھی کم کر کے 5 ارب ڈالر کر دیا، تو 2 ارب ڈالر کا یہ جو تجارتی خسارہ کم ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات تھی. اور تیسری وجہ جو ہے قمر باجوہ صاحب جو کہ پچھلی حکومت میں اکنامک کونسل کے ممبر بھی تھے، انہوں نے امریکہ سے اپیل کیا IMF کے پروگرام کی، اور انہوں نے گرین سگنل دیا ہے، وہ بھی بہت جلد آپ کو ریلیز ہونے والی ہے. اور یہ ان تمام خبروں نے اس کے علاوہ فیچ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی ریٹنگ کہا کہ IMF کا پروگرام بہت جلد پاکستان کو قسط ملنے والی ہے. اور جو JP مورگن جو بہت بڑا بینک بھی اور انویسٹمنٹ کمپنی کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کا خواہش ظاہر کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ بھی نہیں کرے گا اور IMF کی قسط بھی ملے گی. تو ان تمام خبروں نے پاکستانی روپے کو، یعنی پاکستانی روپے نے 2 چھکے مار دیے. اب 12 روپے گرا کے ایک ریکارڈ قائم کی. کبھی لائف ٹائم ایک دن میں 12 روپے ڈالر نہیں گرا. تو یہ پاکستان کے لیے خوشخبری ہے. میں تو آنے والے دنوں میں جو ایکسپورٹر ہے جنہوں نے 3 سے 4 ارب ڈالر روکے ہوئے تھے، اب جب انہوں نے دیکھا ڈالر کا ریٹ مسلسل گر رہا ہے تو وہ انہوں نے اپنے پروسیڈ واپس لا کے سیل کریں، اور امپورٹر بائنگ نہیں کرا. اس وقت سیلنگ والے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس وقت سیل کریں گے وہ فائدے میں رہیں گے. جو ٹھیک ہے ملک بوستان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ظفر صاحب آپ بتائیے گا، اب روپیہ مستحکم ہونے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا یا پھر یہ وقتی بحالی ہے اور دوبارہ سے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو سکتا ہے جب تک IMF کی امداد پاکستان کو نہیں ملتی؟ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ ڈالر کا جو واپسی کا سفر ہے وہ تو جاری رہتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ حکومتی اداروں کو پوری طرح ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. اور اگر وہ ویجیلنٹ رہیں گے تو لوگ پھر بیچ میں سے اس کا فائدہ اٹھائیں گے. کیونکہ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مارکیٹ میں کریکشن آتی ہے، جب زیادہ ڈاؤن فال ہو جائے تو بھی اوپر کی طرف آتا ہے، لوگ کریکشن کرتے ہیں، اور جب بہت اوپر چلا جائے تو بھی نیچے آتا ہے. تو اگر ہمارے سارے ادارے ویجیلنٹ رہیں گے، خاص طور پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، اور جیسے کہ اسٹیٹ بینک نے ابھی جو ڈرائیو چلائی ہے بینکس کے خلاف، جو بینکس نے انٹر بینک کے اندر جو اس کے ساتھ روپے کے ساتھ حال کیا. ٹھیک ہے ظفر پراچا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. صدر کرنسی ڈیلر ایسوسی ایشن ملک بوستان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تاڑر نے 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، حکومت فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو جھوٹ بولنے پر فوجداری قانون کے مطابق 7 سال قید تو ہوگی، لیکن اس کے ساتھ حکومت عمران خان کے خلاف تمام سخت سے سخت قانونی اقدامات پر غور کر رہی ہے، اب نہیں چھوڑیں گے. مزید تفصیلات محسن الملک سے جان لیتے ہیں. محسن بتائیے گا مزید کیا کہا گیا ان کی جانب سے؟ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے ایک بڑے اہم رکن، اور خاص طور پر قانونی جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. عطا صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ کی قانونی رائے کو شہباز شریف صاحب بھی بڑا پسند کرتے ہیں، کیا قانونی رائے دیں گے اگر پوچھی جائے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ لوگ اب آپ پہ کر رہے ہیں تنقید کے، توشہ خانہ کے اوپر بھی تمام ثبوت ہیں، موجودہ کیس بھی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، حکمت عملی کے حوالے سے ابھی میں بات کرنا تھوڑا قبل از وقت ہے، مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں
کہ اس کیس میں جو ناقابل تردید ثبوت سامنے آئے ہیں اور جو معاملات کھلے ہیں اس کے تحت عمران خان صاحب نااہل بھی ہوتے ہیں، ان کو سزا بھی ہوتی ہے، ان کی پولیٹیکل پارٹی بھی ڈیزالو ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں 5 ایفیڈیوٹ عمران خان صاحب نے سائن کیے ہیں. لائنگ انڈر اوتھ، ایک حلف نامے میں جھوٹ بولنا، پبلک آفس ہولڈر یہ کر نہیں سکتا، وہ ڈسکوالیفائی ہوگا. پھر انڈین، امریکی، اسرائیلی لابی سے فنڈنگ لینا، ممنوعہ فنڈنگ لینا، خیرات لے کے ذاتی اخراجات کرنا، اس میں اتنے پیچیدہ معاملات ہیں کہ خان صاحب کا پولیٹیکل سروائیول مجھے مشکل نظر آتا ہے. کیا ہوگا، کیا ہے اس میں، کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کیا اتنا ایک تو لائنگ انڈر اوتھ جو یہ فالس ایفیڈیوٹس ہیں، اس پہ فوجداری کیس میں تو 7 سال قید کی سزا ہے. باقی تو چلیں بعد میں معاملات چلیں گے نا ساتھ ساتھ. تو ڈسکوالیفیکیشن بھی ہے، سزا بھی ہے، ڈیسولوشن آف پولیٹیکل پارٹی بھی ہے. تمام چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی، کیونکہ 8 سال میں جو ثبوت سامنے آئے ہیں وہ چونکا دینے والے ہیں. وفاق آپ کے پاس ہے، کابینہ میں بھی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جس کے اوپر ٹھوس اقدام ہو سکے اور سخت کارروائی ہو سکے؟ دیکھیں ابھی اس پہ بات چیت چل رہی ہے اور جیسی حکمت عملی طے ہوگی منظر عام پہ آ جائے گی. تھینک یو. عطا صاحب تھے، ان کہنا تھا کہ فوجداری ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب پہ 7 سال تک کی قید ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے محسن، آپ کا بہت شکریہ. وزیر خارجہ بلاول بھٹو آسیان ریجنل فورم کے 29ویں وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے آج کمبوڈیا روانہ ہوں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آسیان وزرائے خارجہ اجلاس 4 سے 6 اگست کو ہوگا. آسیان وزرائے خارجہ میں خطے کی عمومی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. فیڈرل بورڈ نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا. سائنس اور آرٹس گروپوں میں تینوں پوزیشنز لڑکیاں لے گئیں. محترمہ مریم خان پہلی پوزیشن سائنس گروپ. فیڈرل بورڈ نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا. سائنس اور آرٹس دونوں گروپوں میں تینوں پوزیشنز لڑکیاں لے اڑی. پوزیشن ہولڈر طالبات نے اپنی کامیابی کو والدین اور اساتذہ کے نام کر دیا. میرا نام مریم خان ہے اینڈ آئی گاٹ فرسٹ پوزیشن ان سائنس گروپ. آئی گاٹ 1096 مارکس اور آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف اے پی ایس ہمایوں روڈ. اور میں آج کی جو اچیومنٹ ہے آئی وانٹ ٹو ڈیڈیکیٹ اٹ ٹو مائی پیرنٹس، مائی ٹیچرس، جنہوں نے دے آلویز انکریجڈ می، گائیڈڈ می. میرا نام فاطمہ بنت اسد ہے. میری بورڈ میں 2nd پوزیشن آئی ہے اینڈ آئی ایم فرام اے پی ایس ای ایم ای پشاور روڈ. I am really grateful for this result to Allah Almighty and my parents, my teachers, and inshallah I'll keep doing hard work کہ آگے بھی میرے ایسا رزلٹ آتا رہے. تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوزیشن لینے والی تمام بچیاں ہمارے لیے باعث فخر ہیں. جو پوزیشن لی ہیں یہ تمام کی تمام ہی ہماری یہ بہت ہی قابل اور پیاری بچیاں ہی ہیں. یہ بھی ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارے جو بچیاں ہیں وہ اس طرح پڑھ رہی ہیں. اور باقی بھی جو زندگی کے شعبہ جات ہیں ان میں نے دیکھا ہے کہ کافی ان کی پوزیشنیں بہتر ہوتی ہیں جہاں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. سائنس گروپ میں آرمی پبلک اسکول کی مریم خان نے 1096 نمبر لے کر پہلی، جبکہ آرمی پبلک اسکول کی ہی فاطمہ بنت اسد نے 1095 نمبرز کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی. آرٹس گروپ میں منیبہ شاہد نے 1062 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی.